प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। आज के प्रोग्राम में हम सियासी हलचल के हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जा आखिर किस हद तक इस कब्जे को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मौजूद पैनल में मियाँ इमरान जो कि कॉलम निगार हैं, इन्हीं के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। तो सबसे पहले मैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद सर से बात करना चाहूँगी। सर, आप बताएं, भारत काबिज फौज जो है गैर कानूनी कब्जा करके बैठी हुई है कश्मीरियों के ऊपर। इन्होंने जिला कलगाम में हाल ही में एक मोहम्मद खातून को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और इंडिया से हट के भी जो आप समझते हैं कि उसका गैर कानूनी कब्जा है, कश्मीर वो हिस्सा जो पाकिस्तान का बेसिकली बनता है, और जो पिछली 5 अगस्त से उन्होंने उसको फौजी मुहासरे के अंदर लिया हुआ है। और ये वो फौजी मुहासरा है जो कि पिछले 5 अगस्त से शुरू हुआ और तकरीबन 9 लाख फौज से इन्होंने शुरू किया था। कुछ स्ट्रेंथ इन्होंने कम की है बिकॉज लद्दाख में जिस तरीके से इनको मार पड़ी है और वहां पे इनको अपने डिफेंसेस को एक लिहाज से थोड़ा सा देखना पड़ा है, तो यहाँ से उन्होंने कुछ ट्रुप्स को पुल आउट किया है। और इसके बावजूद भी 8 लाख फौज इस वक्त अभी मौजूद है। आप सिर्फ इतना देखें कि मैं इसको बदहवासी नहीं कहूंगा कि जी अच्छा वो जीप तले कुचल दिया भाई, बिकॉज ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना देखें कि पिछले अगस्त के महीने में 43 लोग जो थे उनको शहीद किया गया। मतलब आप इमेजिन करें कि यानी एक दिन के अंदर 1 से 2 लोग जो है वो डेली बेसिस के ऊपर भी इस तरीके से शहीद करते जा रहे हैं। जाली मुकाबलों के ऊपर, घरों के ऊपर आके अटैक करते हैं, घरों का मुहासरा करते हैं, यंगस्टर्स को निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद उनको आप सो मच सो के नजदीकी टॉर्चर कैंप के अंदर लेके जाते हैं। और जो कुछ होता है, आप सिंपली से कि मेरा ख्याल है कि जो इंडियन जमहूरियत है, जो काली जमहूरियत मैं इसको कहता हूँ, इनका तो मुंह काला करके नरेंद्र मोदी का और उसकी टीम का पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है हमें पेश किया जाना चाहिए, इनको करना चाहिए। तो ये है सिचुएशन इस वक्त आपको जो कश्मीर में नजर आती है। ये वो डेस्परेशन एक लिहाज से इंडिया की आपको नजर आती है। वाई? बिकॉज दे थॉट कि अच्छा भी उन्होंने अगर आर्टिकल 370-35 ए को रिवोक किया और जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, जो स्पेशल कुछ पावर्स थी कश्मीरियों के पास या जो कश्मीरियों के जो हुकूक थे उनको सलब कर लिया, तो कुछ अरसे के बाद ये सारी चीजें जो है सबसाइड कर जाएंगी और इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली 2 और स्टेट को उन्होंने ऐड कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब इन्होंने सारी ये एक्शन किए तो इसके बाद तो अब ये एरिया वो हो गया है कि जहाँ पर माइट इज राइट की बात आते हैं। तो इसी के साथ आप लिंक करें कि पाकिस्तान ने जो अपना नक्शा, जो रियल आपका जो नक्शा बनता था, जब वो निकाला आपने 4 अगस्त की इवनिंग को, और उसके बाद जब पूरी दुनिया को पता चला कि नहीं यार असली नक्शा तो ये है जो पाकिस्तान का था, जिसके अंदर कश्मीर जो है इट इज नॉट द डिस्प्यूटेड लैंड तो है, लेकिन इस पे गासिबाना कब्जा वो 60 लाख फौज ने किया हुआ है, जो कि नरेंद्र मोदी है जो कहता है मैं बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब जो जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त आपको एक गैर कानूनी जो कब्जे के अंदर मकबूजा कश्मीर है हमारा और जो मिलिट्री सीज के अंदर मौजूद है, उसमें जो सिचुएशन नजर आती है, शहरी जो हुकूक हैं वो लोगों के और इंसानी बुनियादी हुकूक उनको एक लिहाज से पामाल जिस तरीके से किया जा रहा है। और तमाम तरह के तालीमी इदारे कहते तो हैं कि तालीमी इदारे खुले हुए, बट प्रैक्टिकली ये सारे तालीमी इदारे जो हैं ये बंद पड़े हुए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कारोबार बंद है, खेती बाड़ी नहीं हो रही। आप यकीन मानिए पिछले साल इन हमारे कश्मीरी भाई बहनों का जो बाग थे सेब के, वो सेब नहीं तोड़ सके थे और वो लाखों टन सेब जो था वो उसी तरीके से नीचे गिर गया। या फिर कुछ काबिज भारतीय फौज थी, उन्होंने माले मुफ्त मेरी बेरहम करके इस्तेमाल किया और अपने घर वालों को भी एक लिहाज से भेजा। तो ये तो सिचुएशन आपको एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि नजर आती है। और मैं अब स्टेज उस पर पहुंच गए हैं, हम अपने कश्मीरियों की बात करते हैं कि आप ये देखें कि मोर देन 1 लाख कश्मीरियों को ये शहीद कर चुके हैं 1990 के बाद से लेके। और बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत जब जुलाई में हुई है 16 में, तो उसके बाद तो ओवरऑल इस तहरीक का जो है ना वो कलर चेंज हो गया है। मैं आपसे कहूँ तो मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों के अंदर ये सिचुएशन और खराब होगी। हाँ, हमें
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ پریشر کو مزید ایکزرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر جو کشمیری پاکستانی ہیں، جو ہمارے سفارت خانے ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ جس ملک کے اندر وہ موجود ہیں وہ مظاہرے آرگنائز کریں، لوگوں کو بتائیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، گروپ ٹو گروپ کانٹیکٹ کی بات آتی ہے، ان کے پارلیمنٹ کو یہ آگاہ کریں، ان کے سر ہم اخبارات کو، اتنی دفعہ انٹرنیشنل کہہ میڈیا چکے کو. ہیں، معذرت کے ساتھ سر، ہم نے بہت اس پہ بات کی ہے، اقوام متحدہ کو بارہا ہم نے یہ آگاہ کیا ہے کہ وہ اس مقبوضہ کشمیر پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے، لیکن ابھی تک یہ بربریت کا سلسلہ وہ روک ہی نہیں سکے ہیں. تو ایسا کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اب کشمیر کو آزاد کروائیں؟ اب باتوں کی حد تک ہی دیکھیے، بات رہ گئی ہے. نہیں ایسا میں ٹھیک ہے ٹو سم ایکسٹینٹ جس طرح بات کر رہے ہو، اور جی بہت سارے آپ کی طرح کے اور بھی ینگ لوگ ہیں، ان کی اسی طرح کی فیلنگز ہیں کہ بھی جی باتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں آپ صرف تھوڑا سا تصور کریں کہ آج سے سال سوا سال پہلے آپ سمجھتے تھے کہ کشمیر پوری دنیا میں اس طریقے سے جانا پہچانا جاتا تھا، یا پوری دنیا اس طریقے سے کشمیر کے مقدمے کو لیتی تھی؟ جی بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اچھا، یونائٹڈ نیشن کی آپ بات کرتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سیکیورٹی کونسل پہ ہر مہینے جا کے آپ کا کٹائیے نا دروازہ. آپ اپنی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو بالکل آپ نے آپریٹ کرنا ہوگا. پھر اوور آل جو پوری دنیا کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلی جو الائز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک شیطانی ٹرائکا جو ہے اوور آل انڈیا کے اندر موجود ہے، اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہے. امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں جو آگے چل کے ہم بات کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو سچویشن آپ کو نظر آتی ہے. آپ خود سوچئے نا کہ کیا آپ 2 سال پہلے انڈیا کو اس حالت میں دیکھتے تھے جس حالت کے اندر آج آپ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں؟ سر اس کا انڈیا کو کوئی تو ہم دیکھ ہی لیں گے کہ وہ کس حالت میں آئے گا. میں میاں عمران سر کی طرف جانا چاہوں گی. سر آپ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان اب کیا اقدام کرے، کہاں کہاں آواز اٹھائے؟ اقوام متحدہ کو تو کہہ کے تھکے ہم. بہت شکریہ. خیر بنو اس طرح سے ہے کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک معمر خاتون کو گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا ہے. اگر آپ کشمیر کی پچھلی 70-72 سال کی جدوجہد دیکھیں تو اس طرح کے واقعات تقریباً روز ہوتے ہیں. اب یہ کب کوئی چیز میڈیا پر آ جاتی ہے، کوئی نہیں آتی ہے، اور جو وہاں کا جو کشمیری ہے وہ بیسیکلی ذہنی طور پر تیار ہے ان سب چیزوں کے لیے. وہ روز کا ظلم، روز کی بربریت، قتل، شہادتیں، سب چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ خبر ہمارے لیے تو بہت بڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نہیں رہ گئی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب بات کر لیتے ہیں آپ کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. دیکھیں جی، پاکستان اس معاملے میں بہت بہترین طریقے سے کھیل رہا ہے. پچھلی حکومتوں میں تو یہ اتنی اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکا، لیکن موجودہ حکومت نے جس طرح کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اٹھایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. ہم جو کر سکتے ہیں سفارتی طور پر وہ ہم کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ ہم بیسیکلی معاشی طور پر کمزور ملک ہیں، اور اتنے معاشی طور پر کمزور ہونے کے باوجود بھی ہم نے اقوام متحدہ میں ہندوستان کو نتھ ڈال دی تھی کشمیر کے معاملے میں. گو کہ ہماری جو قرارداد جو ہم لانا چاہ رہے تھے وہ اس طرح سے منظور نہیں ہوئی تھی اور ہم ممالک کو اکٹھا نہیں کر پائے تھے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت جو ہم نے کشمیر کا ایشو اٹھانے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ ہم نے بہترین انداز میں پورا کیا ہے. سر ہم تو صرف احتجاج ہی ریکارڈ کرواتے ہیں. جب اصل بھی میں وہ آپ کچھ کرتے ہیں، کہیں ہمارے ایل او سی پہ فائرنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم نے ان کے منسٹر کو بلا کے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ اچھا کروانا ہے. شیبانو، آپ کو بیسیکلی نا ایک چیز کا ادراک آپ ضرور رکھیں کہ جس ایرا میں ہم زندہ ہیں جی اس ایرا میں جنگ ناممکن ہے. جی یہ سفارتی تعلقات کا ایرا ہے، یہ لابنگ کا ایرا ہے، یہ پروپیگنڈا کا ایرا ہے. تو سر ہمارا دشمن تو فسادی ہے نا. آپ کا اگر یہ دشمن فساد فسادی باز سے ہی نہیں زیادہ آئے گا تو ہم تو پھنسے رہیں گے اسی طریقے سے. آپ کا دشمن فسادی سے زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے. جی آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہندوستان پوری دنیا میں جیسا پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں کر پایا ہے. صرف پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے جو پروپیگنڈا کیا ہے ہندوستان کے خلاف. اب پروپیگنڈا کیا ہے دیکھیں گے، دس از دا میڈیا ٹائم. یہ جس ایرا میں ہم زندہ ہیں یہ میڈیا کا ایرا ہے، اور جس نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو کمیونیکیٹ کر دی ہے اپنی بات، تو وہ اس ایرا میں کامیاب ہے.
ہم نے کیا کیا، ہم نے جب کشمیر کا معاملہ آیا تو پوری دنیا کے سفارت خانوں سے ہم نے رابطے کیے. جی کسی نے ہماری سپورٹ کی یا نہیں کی، لیکن ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا کہ جو بھارت ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے اور ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف بھارت کہتا تھا جی پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا. اور چونکہ ہم انٹرنیشنل لابنگ میں شامل ہی نہیں تھے، ہماری وزارت خارجہ ہی نہیں تھی، تو ہم کسی سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے تھے. تو سر اس کا الزام ہم کس کو دیں؟ اگر ہماری حکومت اس وقت کے ٹائم کی ہم دیکھیں تو نون لیگ تھے، تو نون لیگ کی سرکار نے کیا کیا پھر اگر ہماری یہ چیزیں سیٹ اپ نہیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو محنت آج ہو رہی ہے، جی جو پروپیگنڈا آج ہو رہا ہے، جی اگر وہ پچھلے 5 سال یا پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہوتا تو ہم آج ان حالات میں نہ ہوتے. ہم پوری دنیا میں کشمیر کا ایشو مکمل طور پر اسٹیبلش کرنے میں آج سے 10 سال پہلے کامیاب ہو چکے ہوتے. اور جس آپ میں آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت بیک فٹ پر نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے. جی انہوں نے اگر ہندوستان نے اس کو اپنے آرٹیکل کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو بیچ میں شامل کیا ہے تو پاکستان نے بھی ایک نقشہ جاری کیا ہے. پاکستان خاموش نہیں ہے اس معاملے پہ. اب وہ دیکھیں، اب وہ ہماری نوجوان نسل آج کل کہتی ہے کہ جی یہ نقشے جاری کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے. جی یہ جو ایرا ہے جی یہ باتوں کا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے یو اے ای سے ایگریمنٹ کر لیا ہے اور ایک طرح کا امن معاہدہ ہو گیا ہے. یہ کسی جنگ کے تحت نہیں ہوا ہے، جی یہ ایک مذاکرات کے ذریعے ہوا ہے، ڈائیلاگس کے ذریعے ہوا ہے، پروپیگنڈا کے ذریعے ہوا ہے. اور جو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گریب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی جنگ سے نہیں کرنا چاہ رہے، وہ بھی مذاکرات اور میڈیا کے ذریعے اور پروپیگنڈا کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایز فار ایز عمران خان از کنسرن، میں نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا تھا کہ عمران خان پروپیگنڈا کرنے کا بےتاج بادشاہ ہے. آپ عمران خان کے ہاتھ میں کوئی بات دے دیں اور آپ 2 دن بعد دیکھیں اگر وہ پوری دنیا میں اس بات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ جائے گا، بشرطے کہ وہ عمران خان ذہنی طور پر اس کو قبول کرے کہ یہ بات جو میرے تک پہنچی ہے یہ ٹھیک ہے، تو ایسا پروپیگنڈا کرے گا کہ ایک دفعہ وہ جڑوں سے ہلا دے گا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس نے عمران خان نے مودی کو ہٹلر کہا تھا. مودی کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ آئی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ یہ بند کریں، ہمیں ہٹلر کہنا بند کریں. اگر یہ چیزیں اتنی ہی غیر ضروری اور غیر مؤثر ہے نا تو پھر یہ حکومتی سطح پر بلا کر حکومتی سطح پر کمیونیکیٹ کر کے منع کرنے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروپیگنڈے کو جاری رکھنا چاہیے، ہمیں دنیا کو باور کرانا چاہیے. جس طرح ہندوستان رائی کا پہاڑ بناتا ہے، ہمیں بھی رائی کے پہاڑ 1 نہیں 10 بنانے چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہندوستان جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے، اس کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی ہٹ کرتے رہے نا کسی بھی پوائنٹ پر تو وہ اپنی سوچ کو بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو سر ہم نے اتنی بار آواز اٹھائی ہے کشمیر کے حوالے سے، بھارت کیوں نہیں اپنی سوچ بدل رہا؟ بھارت جو اپنی سوچ ہے وہ بدل رہا ہے. آپ کو اس بیسیکلی چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہمیں 2 سال ہوئے ہیں جی اور بھارت پچھلے 70 سال سے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہمارا اور اس کا پروپیگنڈے کا پیریڈ جو لیپس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم 2 سال سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور 2 سال میں ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں. ہمارے کچھ میرے جو سننے والے ہیں وہ اس پر اعتراض اٹھائیں گے کہ یا کیا آپ ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں، بٹ دس از دا فیکٹ. آپ ہندوستانی میڈیا میں جا کر دیکھیں، آپ ہندوستان کے لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ کس طرح یہ اس پروپیگنڈا نے، اس میڈیا کے پروپیگنڈا نے جو پاکستان نے جاری رکھا ہے پوری دنیا میں، کس طرح اس نے بھارت کو افیکٹ کیا ہے. تو آپ اس کو ریئلائز کر سکیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر چکے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں کرنل اسد محمود سر کی طرف جانی بڑھوں گی. سر آپ نے دیکھا کہ ابھی مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اسرائیلی فورسز نے پھر سے شام میں حملہ کیا ہے. تو یہ فلسطین جو کر رہے ہیں، یعنی فلسطین پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اس کو بھی ایک دوسرا کشمیر کا انعام دے رہے ہیں اگر ہم، اور اسرائیل کے ساتھ معاہدے طے پا رہے ہیں. ہمارا عرب امارات میں جو ان کی پروازیں لینڈ ہو گئیں، سر یہ کس طرح کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں؟ بفور آئی ٹیک یور کوشچن شہر بانو، میں تھوڑا سا اس کو جو عمران صاحب بات کر رہے تھے اس کو میں ہلکا سا آگے بڑھاؤں گا. جی جی پروپیگنڈا جو ہوتا تھا وہ تو کر رہا تھا ایکچولی انڈیا، یعنی آپ جس کو کہیں کہ آپ 5th جنریشن وارفیئر کو یہ پورے فل سوئنگ کے اندر اس نے استعمال کیا. اچھا پھر دن ہوا یہ کہ آپ مانے نہ مانے اس ملک کے، ہمارے اپنے ملک کے پاکستان کے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلس
اور کچھ وہ تھے جو کہ بالکل مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں، جو کہ پے رول پہ رہے ہیں سی آئی اے کے، را کے، این ڈی ایس کے. اچھا پھر انہوں نے اس کے اندر بڑا ہینیس رول پلے کیا. اچھا اسی کے ساتھ آپ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیے، ہمارا جو میڈیا ہے، میں اپنا مین سٹریم میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، بغیر سوچے سمجھے وہ بھی ففتھ جنریشن وارفیئر کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ سامنے آئے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کسی طریقے سے اس کا حصہ بن گئے. اور غیر محسوس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے ان لوگوں نے پروگرام کیے مختلف چینلز کے اوپر، میں مین سٹریم میڈیا کی اپنے کی بات کر رہا ہوں، اور ایٹ ٹائم جب آپ اپنے پروگرام بہت سارے دیکھتے ہیں اپنے چینلز کے، میں نام نہیں کسی کا لوں گا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ پاکستانی چینل نہیں دیکھ رہے، آپ بیسیکلی انڈین میڈیا کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور جس طریقے سے آپ کی آرم فورسز کو، آپ کی جوڈیشری کو، آپ کی اسٹیٹ کو اور پھر آپ کی حکومت کو جس طریقے سے ہدف تنقید بنایا جاتا ہے مختلف چیزوں کی آڑ لے کے، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے واٹ از ففتھ جنریشن وارفیئر، کہ لوگوں کے اندر وہ پرسپشن کریٹ کر دینا کہ نہیں آپ کی جو حکومت ہے وہ اس اہل نہیں ہے، آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے، آرم فورسز اور عوام کے اندر بیسیکلی ویج کریٹ کرنا. اور یہی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اپنے میڈیا نے کیا. جب آپ کا اپنا میڈیا اس حد تک آپ یہ کہیں جی کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ ففتھ جنریشن وارفیئر آپ کو اپنے ملک کے اوپر ماؤنٹ کرتے ہوئے نظر آئے، تو میں اس سے بڑھ کے اور آگے آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دیٹ عمران از سٹنگ ہیئر ان آور پروگرام. عمران کو جب میں پڑھتا ہوں ان کی تحریروں کو، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے ڈھیر سارے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کا نقطہ نگاہ بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ایک لحاظ سے سامنے لے کر آئے. میں ایک یہاں پہ تصحیح کرنا چاہوں گا، پاکستان کسی پروپیگیشن کے اندر نہیں ہے، پاکستان وہ باتیں کر رہا ہے جو سچائی کے اوپر مبنی ہیں. یعنی جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، شاید ہم اتنا اب بھی نہیں بتا پا رہے. ہمارا میڈیا تو چھوڑ ہی دینا اس کو، ایون پی ٹی وی کو جس طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، ایون پی ٹی وی کو بھی میں بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ آ گئے، کس طرح کی مینجمنٹ آ گئی، اور پی ٹی وی کو کس طریقے سے ایک لحاظ سے چلا رہے ہیں. تو I have very serious reservations about our electronic media, about our print media, about our state channel. آپ مجھے اتنا بتائیے، اور عمران سے پہلے آپ یہ سوال میں جب ختم کرتا ہوں پوچھیے گا، انڈین دوردرشن آپ دیکھیے گا ذرا، انڈین دوردرشن کے اندر ایک سنگل لفظ نہیں بولا جاتا اگینسٹ their judiciary, against armed forces, against the state, against Pakistan, its people at the government. And see what is happening actually. یہ پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں، میں پی ٹی وی نیوز کی بات کر رہا ہوں. میں I'm really surprised. یہ پی ٹی وی کا ایم ڈی ہے کون یہ، اور یہ جو کرنٹ افیئر کو چلا رہا ہے یہ کون سا شخص بیٹھا ہوا ہے، اینڈ what are they doing, what are the role they are actually playing. اور میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ عمران کو بالکل 1.5 منٹ کے اندر ایکسپلین کریں دے کہ how the things are going on. اس حوالے سے بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے. ٹیک اے بریک.